अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैंने जैसा अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं कैरेक्टर के ऊपर बात करूँगा, तो आज के मुसलमानों के कैरेक्टर के ऊपर खास करके जो सो कॉल्ड मुस्लिम से जो अपने आप को मुसलमान बोलते या जिनके नाम मुसलमान हैं, जिनको बाप दादा से इस्लाम मिला, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें आज मार्केट में जो अल्लाह की तरफ से हमको मार पड़ रही है, जो हमको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा, गाँवों में से बस्तियों में से निकाला जा रहा और शहरों में हमारे ऊपर जुल्म हो रहे, उसके पीछे का असल रीज़न क्या है? उसके पीछे का असल रीज़न है हमारा कैरेक्टर। साहबा के साथ में भी ये हुआ, अल्लाह के रसूल के साथ में भी ये हुआ, लेकिन उधर कैरेक्टर मसला नहीं था। क्यों? क्योंकि इनके कैरेक्टर के ऊपर गवाही जो है वो दूसरे भी दिया करते थे। मुशरिकीन मक्का भी गवाही देते थे कि ये सच्चे लोग हैं, ये अमीन लोग हैं, अमानतदार लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये लोग आपस में बुराई नहीं करते, दूसरे के साथ में क्या बुराई करेंगे। ऐसे मामला थे साहबा के। लेकिन फिर आज हमारे साथ ये क्यों हो रहा? तो मैं कुछ मिसालें दूंगा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिससे हम लोग गुजरते और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुसलमानों से मुलाकात होती तो क्या मामला रहता। अक्सरियत तो सलाम दुआ से कासिर है। अभी माशाल्लाह से लोग, जो लोग नमाजी वगैरह है वो लोग सलाम दुआ कर लेते, जो दाढ़ी टोपी वाले हैं वो भी सलाम दुआ कर लेते, लेकिन पैसे वाला गरीब को सलाम नहीं करता, और गरीब जो है पैसे वाले को मैं तुमको जानता हूँ, पहचानता हूँ, इसके लिए सलाम करता। ये फैक्ट है, ये आप कहीं पे भी आजमा के देख सकते हैं। पैसे वाला सिर्फ पैसे वाले को सलाम करता क्योंकि उसका स्टेटस उससे मैच होता है। बहुत सारी कमियां हैं ऊपर नीचे दोनों सेक्शंस में, गरीबों में भी और पैसे वालों में भी। पैसे वालों की इतनी अक्सरियत तो है नहीं, लेकिन पैसे वाले जो है आज के दौर में मेरे हिसाब से अल्लाह के कुरान के मुताबिक अगर मैं इन डेप्थ एनालिसिस करके बताऊँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक, तो आज के ज़माने के जो अमीर पैसे वाले हैं मुसलमान, ये जालिम लोग हैं और जाहिल है। इस रूह ज़मीन के सबसे बड़े जालिम और जाहिल जो है वो पैसे वाले सो कॉल्ड नाम के मुसलमान हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। खैर, अपन कैरेक्टर पे आते हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है आज मुसलमानों के अंदर, और एटीट्यूड और बिहेवियर मुसलमानों का, इनकी बातों की शुरुआत गाली गलौज से होती। जवान जवान लड़की की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ छोटे छोटे बच्चों में भी देखो, मुसलमानों की बस्तियों में माँ बहन की गाली और हर उस किस्म की गाली से एक दूसरे को बात करते कि जिस गाली को सुनने के बाद में शैतान भी मुंह फेर लेता रहेगा कि ये तो मेरे से भी खतरनाक मखलूक है। आज आपको जो है, आप मुसलमानों की बस्तियों में जाएंगे तो शैतान नज़र नहीं आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी मुसलमान है। आज हमारा जो माहौल है, ये तो मैंने सिर्फ गाली गलौज वाली बात की। ये चार जब एक जगह जमा होते ना, तो इनकी समझो आधा घंटा बात होती ना, उसमें 20 मिनट से ज़्यादा गीबत, बुराई, एक दूसरे को नीचा दिखाना या किसी और को नीचा दिखाना जो वहाँ पे हाजिर नहीं है, कैसा अपने आप को बढ़कर बताना। अच्छा, और दीन इन लोगों का टॉपिक नहीं रहता। इनका टॉपिक जो होता है डिबेट और दुनिया, कैसा माल कैसा कमाने का, माल कैसा जमाने का, किस तरीके से माल हमारे पास में आए। इतने दुनियादार हो चुके हैं मुसलमान, इस लेवल के दुनियादार हो चुके हैं। अच्छा, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो स्टेटस के ऊपर ना, वो फिलिस्तीन के जो बच्चे ना 5-5, 6-6 साल के, कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, उनके स्टेटस रखते, और इनको खुद को कुरान की वो आयतें याद नहीं रहती। बहरहाल मैं तो ये चीज़ कुछ पर्सनल है, मतलब अल्लाह के कुरान को सीखना, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं कुरान उसको याद कराते हैं और जिसको चाहते हैं उसको भुला देते हैं। खैर, ये अलग बात है, अल्लाह से जिसकी जैसी मोहब्बत उसका वैसा मामला। तो मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा कि इनको कुरान याद नहीं है और ये कुरान के मुनकिर है, नहीं, मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो कुरान के ताल्लुक़ से जो खिदमत है, यानी कि कुरान के ताल्लुक़ से जो इल्म हासिल करना है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी पेशी है, ये बोल सकता हूँ।
یا پھر ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی، یا پھر ان کے والدین نے ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ یہ قرآن کو سیکھے۔ ہاں، مخرج سے پڑھنے کے لیے مدرسوں میں مکتبوں میں جاتے، کیونکہ 500 روپے والے مولوی ہے جن کو اپنے گھر چلانے ہیں، تو وہ بیچاروں کو کوئی کام دھندا تو رہتا نہیں، تو وہ لوگ اللہ کے قرآن سے اور مسجدوں میں نماز پڑھا کے ایسا اپنا گھر چلا لیتے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں بیہیویئر اور کیریکٹر آف مسلمز پہ آ رہا ہوں۔ تو اگر آپ دیکھیں، میں یہ عمومی بات کر رہا ہوں، جینرک، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی مسلمان ایسے ہیں، لیکن اکثریت، آپ مسلمانوں کی بستیوں میں جائیں گے نا، اکثریت بدماش، چور، ڈاکو، گنجیڑی، نشیڑی اور شرابی اور جھگڑالو، پتہ نہیں کس بات کا غصہ ان کے دماغوں میں بھرا ہوا ہے۔ ان کی پیرنٹل اپ برنگنگ اتنی زیرو سے بھی نیچے مائنس میں ہے، ان کے پیرنٹس نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ان کو صرف داڑھی ٹوپی والا مسلمان بنایا، اس کے علاوہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اب جا کے دیکھو مسلمان جو جھوپڑ پٹی میں رہتے یا مسلمان وہ جو بڑی بڑی سوسائٹیز میں بھی رہتے، اکثریت جدھر پہ مسلمانوں کی ہے وہاں پہ آپ کو ہر اس قسم کا گناہ ملے گا، ہر اس قسم کی بدماشی ملیں گی جو کہ یہ غیروں میں بھی نہیں ہے، غیر مسلمانوں میں بھی وہ برائیاں نہیں ہیں جو برائیاں آپ کو مسلمانوں کی بستیوں میں ملیں گی۔ جھوٹی گواہی، جھوٹی باتیں، اور کسی کا پیسہ لے کے دبا کے بیٹھ جانا، کسی کو میرے کو اتنے پیسے دے دینا میں تیرا یہ کام کر دوں گا، پیسے لے لینا اور وہ کام بھول جانا، کام چھوڑ دینا، غائب ہو جانا پیسے لے کے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے علاقے سے قریب میں ایک ٹور والا حج کو لے جانے کے بہانے سے اس نے لوگوں سے پیسے لیا، 2 کروڑ روپے لے کے فرار۔ یہ تو میں نے موٹی مثال جو ہمارے آس پاس کی ہے۔ کیا بتاؤ آپ کو، ایک مدرسے میں ایک شخص نے بکرا صدقہ دے کے گیا، اس مدرسے کا مولوی وہ بکرے کو بیچنے کے لیے مارکیٹ میں لے کے آیا، بولے مدرسے میں یتیم بچے پڑھتے نا تو ان کو خرچے کے لیے ہو جائے گا، جبکہ وہ مدرسہ جو ہے نا وہ مالدار مدرسہ ہے، بینک اکاؤنٹ ہے وہ مدرسے کا، اور بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، ہے اپنے جان پہچان والے۔ مدرسے کا پورا سسٹم ڈسٹروائے کر دیا مسلمانوں نے۔ سود کو اتنا آسان اور اتنا عام کر دیا مسلمانوں نے کہ لوگوں کو سود بھی نہیں سمجھ رہا کہ ہم یہ سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ بیاج، داڑھی ٹوپی والے حاجی نمازی مسلمان بیاج کے دھندے کر رہے ہیں، سود کے دھندے، سود پہ پیسے پھرا رہے۔ یہ سود پہ پیسے دینے کے لیے پیسے کما رہے اور پھر پیسے پہ پیسہ کما رہے، اور معلوم ہے کیا بولتے ہیں؟ بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ شرم ہے کچھ؟ اپنے آپ کو مسلمان بولتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اس شخص نے جس نے سود کا کاروبار کیا وہ اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ اللہ اور رسول سے ڈائریکٹ جنگ کر رہے لوگ، وہ منظور ہے، اللہ اور رسول سے جنگ کرنا منظور ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج ہمارے سماج کو؟ لون کے بغیر نہ کسی کے پاس گاڑی ہے نہ کسی کے پاس گھر ہے، کیونکہ بیت المال کا سسٹم ختم ہو گیا۔ صدقہ اور زکوٰۃ بھی جو دیا جا رہا نا، اکثریت دکھاوے کے لیے دے رہی، یا پھر یہ سارا پیسہ اٹھ کے مدرسوں میں جا رہا۔ مدرسوں کو جا کے دیکھو، ماربل لگے ہوئے مدرسوں میں، بڑے بڑے جھومر لگے ہوئے، مدرسے تو آج دکانیں بن گئی مولویوں کی۔ جو مولوی حق کی بات کرنا چاہتا اس کو مسجدوں سے نکال دیتے، ذلیل کر کے نکالتے مولویوں کو۔ ہم نے دیکھا ہے جو مولوی حق کی بات کرنا چاہتا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اگر اس نے ممبر پہ بیٹھ کے جمعہ کے خطبے میں حق بات کر دیا، اس کی نوکری بھی گئی اور اس کی عزت بھی گئی، اور عوام کچھ نہیں بولتی، کیونکہ ٹرسٹی لوگ کے خرچے سے مسجدیں چل رہی نا۔ ٹرسٹ بورڈ ہے نا، ٹرسٹ بورڈ مسجدوں کا یا مدرسوں کا، یہ شیطانوں کا بورڈ بن چکا ہے، یہاں پہ مونوپلی چلتی ہے۔ کیا فرق رہ گیا پھر ہماری عبادت گاہوں میں اور غیروں کی عبادت گاہوں میں؟
कुछ भी फ़र्क नहीं रहा, सिर्फ पूजा पाठ का तरीका अलग है और नाम अलग है, बाकी सब तो तुम लोग वही हरकतें कर रहे हो। और ऊपर से शर्म भी नहीं है तुम लोगों को। तुम्हारे जैसे लोगों को तो सलाम भी करना जो है वो बेवकूफ़ी है, लेकिन सिर्फ तुम्हारा नाम मुसलमान है इसके लिए आपस में एक दूसरे से सलाम करना। वक्फ की जगह खा गए तुमने मुसलमानों की, और कांग्रेस के साथ में मिलकर तुमने सारी ज़मीन का कर दिए। इतने सालों से तुमने जिस पार्टी को वोट दिया उस पार्टी ने सिर्फ तुम्हारा वोट के लिए इस्तेमाल किया। आज किधर है तुम लोगों का? क्या हाल है आज मार्केट में? क्या है तुम्हारे पास? आज कोई एक लीडर है तुम्हारे पास जो तुम्हारे को सही रास्ता बता सकता, या जो तुमको बता सकता अल्लाह के दीन के मुताबिक हमने कैसा रहना चाहिए? है कोई लीडर? नहीं, वो तो तुमको वोट देने का सिखाएगा ना, कुफर करने का सिखाएगा वो तुम्हारे को। वो तुम्हारे सूद के कारोबार में हिस्सेदार बन जाएगा। तुम जो हराम खोरिया करते जगह ज़मीन के डीलिंग्स के अंदर, उसके अंदर तुम्हारा हिस्सेदार बन जाएगा, तुम्हारे हराम की कमाइयों का हिस्सेदार बन जाएगा। क्या किया तुमने? खास करके पैसे वालों तुम लोग, हमारे पास ऐसे ऐसे पैसे वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर महीने बिना पूछेगा बिना बताएगा वो यतीम बेवों के घर में पैसे पहुंचाते हैं। वो नाम भी नहीं बताते, और लोगों के पास जाके पूछे ना, हाँ वो फला फला भाई ने आके दे दिए। है कुछ ऐसे भी अच्छे पैसे वाले हैं। मैं हमारे एक भाई का नाम लूँगा, हमारे कफिल भाई का। अल्लाह ताला उनके लिए खैर और आफियत के फैसले करे, उनका और उनके परिवार का। मैं गवाह हूँ उनके खैर के कामों का। मैं ये नाम इसके लिए ले रहा कि मेरे ये जो वीडियो है ना, ये मैं जिस इलाके में रहता ना उस इलाके के लोगों में, पैसे वालों में पहुँचेगा इंशाल्लाह। और वो जानते मैंने जिसका नाम लिया उनको, मैं उनके सवाब में कोई कमी नहीं चाहता। मैं तो अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह उनको और देने की इस्तेदाद दे, और ऐसे लोगों की चप्पलें उठाने के लिए बाकी के जो मुसलमान पैसे वाले हैं ना, अल्लाह उनको काम पे लगाए। हमारे इलाके के अक्सर जो ऐसे पैसे वाले हैं, इतने बदमाश किस्म के, इनकी बुराइयों की फहरिस्त, बस हम दुआ कर सकते हैं इनके लिए, सिर्फ दुआ कर सकते। इनके पास मस्जिदों में लगाने के लिए पैसा है, मदरसों में लगाने के लिए पैसा है, लेकिन कोई गरीब ज़रूरतमंद गया ना तो 100 रुपये में वापस आ जाता हो। हाँ, कोई थोड़ा सा ज़्यादा दिल वाला रहेगा तो 500 रुपये 1000 रुपये में वापस आ जाता हो। बहुत ऐसे गिने चुने पैसे वाले हैं हमारे इलाके में। गिने चुने मतलब ऐसे उंगलियों पे गिन सकते, 2 3 4, जो लोग प्रॉपर अपने माल को मांगने वाले और नहीं मांगने वाले पे खर्च करते हैं। बाकी सब दिखावे वाला मामला है। और फलाना बोर्ड लगे हुए रहते, बैनर पे मुशरिकों के फोटो और उनके नीचे इन पैसे वालों की फोटो। आपको पता है ना किस चीज़ को नीचे रखा जाता है? बस वो नीचे की चीज़ बन के रह गए ये लोग, और अपने आप को बहुत होशियार बताते। अच्छा, इसमें गलती जो है ना, ये हमारे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब क्लास की है, जो इन पैसे वालों को अपना खुदा बना के रखे हुए हैं। लिटरली खुदा। क्यों? क्योंकि ये अपने हराम के पैसों में से, इनके कभी कोई प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसके अंदर वो हराम के पैसे लगा देते, तो ये उनके पास में जाते। मुसलमान बस्तियों के जो गोर गरीब है ना, ऐसे जो चमचे और दुम बन के फिरते ना इधर उधर, जो अपने अपना वो भाई के साथ में बहुत भारी है, वो भाई अपना बहुत क्लोज है, तुम्हारे जैसे को पाल के तो फिर वो बाकियों को मैनिपुलेट किया जाता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मार्केट में अभी चले हुए हैं ना, एक पर्टिकुलर शख्स है, फिर उसके अंधभक्त है, बिल्कुल तुम उन्हीं की तरह हो। एक पाई का भी फर्क नहीं है। सिर्फ तुम्हारा नाम जो है उनके जैसा नहीं है। तुम्हारा नाम मुसलमानों वाला नाम है। तुम भूल गए कि तुमको मरना है। तुम ये भूल गए कि तुम्हारे साथ मरने के बाद क्या होने वाला है। तुमको जो चूरन पिलाया गया ना, वो चूरन के चक्कर में तुम लोग ये सब चक्कर में आ गए, और तुम्हारी धुलाई हो रही, और कुछ नहीं। अल्लाह की नज़र से इतना गिर गए, इतना गिर गए, इतना गिर गए कि आज अल्लाह जो है उन लोगों से तुम्हारी धुलाई करवा रहा है जिन लोगों को खाने पीने के भी बारे में नहीं समझता कि इंसान ने क्या खाना चाहिए। उन लोगों से तुम्हारी धुलाई करवा रहा है। सोचो तुम अल्लाह की नज़र में कितना गिर गए।
یہ تو بات ہو گئی صرف پرابلمس کی، کیریکٹر کے پرابلمس کی. اب اس کے سلوشن کی بات. سلوشن صرف ایک ہی ہے، اللہ کا قرآن اور سیرت رسول اللہ. ہمارے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم کو جو ہے یہ مولوی ٹریپ سے باہر نکلنا ہے کہ ہمارے مولوی نے جو بولا نا وہ صحیح ہے. اللہ کا قرآن اور رسول اللہ کی زندگی اور صحابہ کی زندگی کیا بول رہی ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے مولوی نے جو بولا نا وہی صحیح ہے. تم اور تمہارا مولوی، اللہ تعالیٰ تمہارا معاملہ ساتھ میں کرے گا انشاءاللہ. اگر تم کو اپنے پرابلمس کا سلوشن چاہیے، پرابلمس کا سلوشن صرف ایک ہی ہے، اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن نے بولا جھوٹ مت بولو. جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ کا قرآن بولا غیبت مت کرو، ہم نہیں کریں گے. ابھی لوگ بولیں گے خود تو ویڈیو میں کتنا غیبت کر دیا. میں غیبت نہیں کر رہا، میں جو ابھی لائیو سچویشن ہے اس سے آگاہ کرا رہا. میں ہر حال میں تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرتا کہ اللہ جو ہے جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں، جتنے داڑھی ٹوپی والے، جتنے بہروپیے بھی پھر رہے ہیں مسلمان والے، اللہ تمام کو ہدایت دے. اللہ پوری انسانیت کو ہدایت دے کہ لوگ جو ہے اللہ کو پہچاننے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، یہ میں دعا کرتا ہوں. لیکن اس میں امپورٹنٹ رول ہمارے مسلمانوں کا ہے. ہمارے پاس میں الگ الگ کتابیں آ گئی، الگ الگ لوگوں نے لکھی ہوئی، الگ الگ مولویوں نے لکھی ہوئی. تو وہ چکر میں ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا. ہمارے لیے جو مولوی نے بولا وہ سنت ہو گیا، جو مولوی نے جو کتاب میں لکھ دیا وہ سنت ہو گیا، نعوذ باللہ. اور وہ سب جا کے جو ہے اللہ کے رسول کی زندگی سے ٹکراتا یا اللہ کے قرآن سے ٹکرا جاتا. ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے مولوی نے بولا نا ہمارے مکتب فکر کا ہے، وہ ہمارے جماعت کے ہے، وہ ہمارے برادری کے ہے، وہ ہمارے قوم کے ہے، وہ اسلام کے نہیں ہے چلیں گا. پھر دوسرے کے اوپر لانتا نا، ارے وہ تو شیعہ ہے، وہ تو سنی ہے، وہ تو فلانا ہے، وہ تو ڈمکانا ہے. کب تک چلیں گا یہ؟ اور کیوں چل رہا ہے یہ؟ سب سے امپورٹنٹ بات، یہ دنیا کی محبت بیٹھ گئی مسلمانوں کے دلوں کے اندر. اس دنیا میں زندہ رہنے کی محبت بیٹھ گئی. یہ بات صحابہ میں نہیں تھی. صحابہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ موت کے لیے تیار تھے کیونکہ ان کو ان کے رب سے ملاقات کا شوق تھا. ہماری نمازیں بھی نامنل ہو گئی. صحابہ نماز میں جاتے تھے نا تو وہ غائب ہو جاتے تھے، صرف ان کا شریر یہاں ہوتا تھا جو نماز میں ہم کو قیام میں یا تحیات میں یا رکوع سجدے میں دکھتا تھا. ان کی روح جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوتی تھی، جیسے مانو وہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام کر رہے. وہ صحابہ تھے. اب لوگ بولیں گے بھی یہ کہ وہ صحابہ تھے، ہم لوگ کمزور ایمان والے، ہم لوگ ایسی جگہ رہ رہے، ہم لوگ یہ کر رہے. تو مت کرو نا جو کر رہے وہ چھوڑ دو. میں بھی کوئی ایسا بہت بڑا ولی یا یہ نہیں ہے جو میں تم لوگوں کو میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. میں صرف آئینہ دکھا رہا ہوں. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا آئینہ ہوتا ہے. میں صرف آئینہ دکھا رہا. اپنی شکلیں دیکھ کے ڈرو مت، اپنی شکلیں دیکھ کے برا مت مانو، اپنی شکلیں دیکھ کے غصہ مت ہو، اپنی شکلیں دیکھ کے ناراض مت ہو. تمہاری شکل بگاڑی جا رہی ان لوگوں کے ہاتھوں سے جن لوگوں کو کھانے کا بھی نہیں سمجھتا کہ انسان نے کیا کھانا چاہیے. ان لوگوں کے ہاتھ سے تم کو پٹوایا جا رہا، تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تم بیاج خور کے ساتھ ساتھ تم لوگ مٹکا خور ہو گئے. مٹکے کے دھندے چلا رہے تم لوگ، جوئے کے اڈے چلا رہے تم لوگ. تم مسلمان بولتے اپنے آپ کو، گانجے کے دھندے کر رہے تم، نشہ بیچ رہے تم لوگ، شراب پی کے بیٹھ رہے تم چائنیز کے اوپر. تمہارے جوان جوان لڑکے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کیا کر رہے روڈوں پہ جا کے دیکھو. 10-10 11-11 سال کے بچے ان کی اسکولوں میں جا کے دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تم لوگوں کو کہ تمہاری دھلائی کیوں ہو رہی. تمہارے ماں باپ نے تمہاری درست تربیت نہیں کی ہے. غلطی تمہارے ماں باپ کی بھی ہے. یہ پنجے کے چکر میں انہوں نے یہ اپنی ساری زندگی جو ہے تمہاری زندگی کو برباد کر دیے، ڈیزاسٹر کر دیے تمہاری لائف کے اندر. جس نے تم کو قرآن سکھانا تھا اس نے تم کو پنجہ دکھایا، اور وہ پنجے نے آج تمہارا کیا حل کر دیا. سمجھنے والے کو اشارہ کافی. میں کس پنجے کی بات کر رہا ہوں؟ ہاں میں اسی پنجے کی بات کر رہا ہوں جس کا بٹن دباتے ہیں آپ لوگ. اسی نے آپ کو اتنے سال تک استعمال کیا، آپ سے ووٹ بٹورے اور آپ کو کام پہ لگا دیا.
یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ ہے پولیٹکس. یہ صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو پولیٹکس کے اندر ہے. ان کو لے جا کے بتاؤ اور سناؤ ان مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو پولیٹیشین بولتے ہیں کہ جو میں یہ بول رہا ہوں کیا میں سچ بول رہا ہوں. تو خیر ہم سلوشن کی طرف آتے ہیں. سلوشن صرف اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ میں اپنے گھروں میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. جن جن برائیوں سے اللہ نے بچنے کو کہا ہے ہم پوری شدت کے ساتھ ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی کی اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی جیسے گزری ہم ویسی زندگی گزاریں گے. وہ زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو جو صحیح احادیث ہے ان کو پڑھنا پڑے گا. سیرت رسول اللہ پڑھنا پڑے گا ہم کو. اللہ تعالیٰ کے جو پچھلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کے ساتھ میں جو معاملات ہیں ہم کو وہ بھی پڑھنا پڑے گا کہ کیا کرنے کے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. ابھی اصحاب سبت جو ہے, اصحاب سبت یعنی کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے بندر بنایا, کیا آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کو صرف یہ بولا گیا تھا کہ سنیچر کے دن فشنگ نہیں کرنا ہے, مچھلی نہیں پکڑنا ہے. ان لوگوں نے نہیں پکڑا. سنیچر کے دن ان لوگوں نے مچھلی نہیں پکڑی. ان لوگوں نے صرف جو ہے گڈھے بنا کے رکھے تاکہ سنیچر کے دن جب پانی کی لہر آئیں گی تو وہ مچھلیاں آ کے گڈھے میں گر جائیں گی. یہ لوگ جاتے تھے اپنا سنیچر کے دن چھٹی کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, اور اتوار کے دن ان گڈھوں میں سے آ کے صرف ان لوگوں نے لوپ ہول نکالا تھا اللہ کے حکم کے اندر. نافرمانی, ڈائریکٹ نافرمانی نہیں کی, صرف لوپ ہول نکالنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. آج ہم مسلمان, ہم اللہ کو, اللہ کے رسول کو, اللہ کے قرآن کو ماننے والے, 5 ٹائم نماز پڑھنے والے, حج کرنے والے, عمرہ کرنے والے, زکوٰۃ صدقہ خیرات کرنے والے, روزے رکھنے والے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں خود گواہ ہوں ایک مولوی کا, مفتی کا, جو بہت نامچین ہے. مسجد میں رمضان کا مہینہ ہاتھ میں قرآن وضو سے بیٹھا ہوا جھوٹ بات کیا اس نے. میں نے اس سے ایک سوال کیا, اس نے بالکل سراسر جھوٹ جواب دیا. میرا ساتھ میں میرا ایک دوست تھا, وہ خود بھی حیران رہ گیا کہ باپ رے وہ شخص بولے مفتی ہے عالم کے ساتھ میں, وہ وضو سے ہے, رمضان کا مہینہ روزے کی حالت میں مسجد میں بیٹھا, ہاتھ میں قرآن ہے, اور اس نے جھوٹ بولا. سوچو ہم کدھر تک ہم نے ڈیزاسٹر کر دیا ہے. یہ پیٹ کے چکر میں ہمارے نبی اسی پیٹ کو ہے نا پتھر باندھا کرتے تھے. بھوک منظور تھی, حرام کھانا منظور نہیں تھا. ہمارے نبی کے صحابہ بھی ویسے تھے. تو جب تمہارے مولوی مفتی ایسے رہیں گے تو تم کیسے رہیں گے؟ سوچو نا, کیا ان کے پیچھے تمہاری نماز ہوئی گی؟ قبول ہوئیں گی کیا؟ سوچو, ڈیپ تھنکنگ کرو. میں تو بیوقوف انسان ہے ایسا سمجھو کہ میرے زبان میں جو بھی کڑواہٹ ہے وہ میں تم لوگ کے اوپر نکالتا. افسوس ہوتا, برا لگتا ہے جب کسی مسلمان کو مارا جاتا نا, یا بے گناہ انسان کو مارا جاتا, یا جہاں پر اکثریت نہیں ہے اقلیت ہے وہاں سے گاؤں سے لوگ باہر نکال دیتے, ہکال دیتے کہ یہ گندگی ہم کو نہیں چاہیے. سیدھا ایسے بولتے ہیں مسلمان, یہ گندگی نہیں چاہیے ہم کو. ہم کو گندگی بولا جا رہا ہے. ہم نے کی ہے گندگی, اس کو ہم کو ہی صاف کرنا ہے. وہ صاف کرنے کے لیے ہم کو قرآن کو امپلیمنٹ کرنا ہے اپنی زندگی میں. رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. صرف مسواک لگانے سے, داڑھی کو کلر کر کے ٹوپی لگانے سے اور جھبے پہننے سے ہم مسلمان نہیں ہو جاتے. جھبے پہن کے تم سود کھا رہے, تم حرام کھا رہے. ہاں میں مسجدوں کے مولویوں کی بھی بول رہا ہوں, تم لوگ حرام کھا رہے. پھر وہ ایک آتا نا بینک کا چیئرمین تمہاری مسجدوں میں تم سے ملنے, تم اس کو کرسی پہ بٹھاتے اور تم اس کے جوتے کے پاس بیٹھتے. آنکھوں سے دیکھی بھی بات ہے, جھوٹ اگر بولو تو غصہ آتا, تہش آتا. میں بھی انسان ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں. بینک کا چیئرمین, سود کھانے کے چیئرمین کو کرسی پہ بٹھا کے مسجد کا حافظ عالم اس کے جوتے کے پاس بیٹھے ہوئے. یہ تو لائکی ہو گئی تمہاری, اللہ نے تم کو سود خور کے جوتے کے پاس بٹھا دیے. یہ حرام کھانے کے چکر میں تم نے قرآن و سنت سے جو دور کر دیے نا قوم کو, عورتوں کو مسجدوں سے دور کر دیے نا, یہ اس کے چکر میں اللہ نے تم کو سود خوروں کے جوتوں میں بٹھا دیا. تمہارے یہ جو جھبے اور وہ عطر اور وہ ٹوپیاں اور داڑیاں اور تمہارے بڑے بڑے جو بول بچن کرتے نا جمعہ میں اور اجتماعات کے اندر,
کہ تم کو کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آنے والے. تمہارے اندر جو جا رہا نا وہ کیا جا رہا وہ سب کو معلوم ہے. ابھی سدھر جاؤ, ابھی بھی حق بات کرو, سچی بات کرو مسجدوں کے ممبروں سے. اللہ معاف کرے, میں کوئی نہیں حق رکھتا کسی کو ایسا ڈائریکٹ بولنے کو, لیکن تم لوگ جو ہے نا, یہ لوگ جو ہے نا, یہ اسلام کا ٹیگ لیا ہوا ہے تم لوگوں نے. اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے, اللہ کی جاگیر ہے. اور ہم جیسوں کو دکھ ہوتا جب لوگ جو ہے اس اسلام کی آڑ میں یہ ساری برائیاں کرتے اور مسلم قوم کو بدنام کرتے, اسلام کو بدنام کرتے, اللہ کے قرآن کو بدنام کرتے, رسول اللہ کی زندگی کو, صحابہ کی زندگی کو بدنام کرتے. آتا جاتا کچھ نہیں. ہم کو معلوم ہے, ہم سماج میں رہتے, غیروں میں رہتے, ہم وہ لوگ کیا کیا اور کیسے کیسے سوال کرتے اور کیسے کیسے ہمارے اوپر تہمتیں لگاتے اور کیسے کیسے تانے مارتے. وہ ایک قرآن کے بارے میں سوال کرتے, ہمارے کوئی بھی جماعت کے ساتھی کے پاس اس کا جواب نہیں رہتا, کیونکہ تم کو تو سکھایا گیا نا کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو گمراہ قوم کو تھوڑی نا اللہ تعالیٰ یہ کرتے. سدھرو, ابھی بھی وقت ہے, موت آئی نہیں, بھروسہ نہیں اگلے پل موت آ جائے. بہرحال میں دعا کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کروں گا کہ اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن کو سیکھنے کی, سمجھنے کی, صحیح معنی میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں معافی چاہوں گا میری کوئی بھی بات اگر آپ کو بری لگی ہو, لیکن میں نے جتنی بھی بات کی میں نے اپنی آنکھوں دیکھی, میں نے کسی کی سنائی نہیں سنا ہے. جو میں نے اپنی زندگی میں 43 ایئرس کی, آج میری ایج ہو چکی 44 چالو ہے, تو ان سالوں میں جب سے شعور آیا تب سے جو میں نے دیکھا تو میں نے اسی کو آپ کے سامنے اپنے دل کے اظہار کیا. بس اللہ کے لیے معاف کر دینا اگر کسی کو بری لگ گئی تو. کوشش کرو کہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق اور سنت رسول کے مطابق گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.